बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। आज दुनिया एक बार फिर बड़े ख़तरे से दो चार है। मशरिक़ वस्ता में ईरान और इज़राइल के दरमियान जारी कशीदगी मज़ीद संगीन हो चुकी है और अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बार फिर ख़बरदार किया है कि अगर फ़ौरी तौर पर जंग ना रोकी गई तो इसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से ख़िताब करते हुए कहा, एक ऐसा लम्हा है जब हमें अक्ल, होश और अमन को तरजीह देना होगी। अगर जंग बढ़ी तो ये एक आग की सूरत हाल इख्तियार कर सकती है जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा। उन्होंने ज़ोर दिया कि अमन को एक मौका दें, गिव पीस अ चांस। ये पैगाम सिर्फ हुकूमतों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। आज के प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा कोशिशों से कशीदगी कम होने की कोई उम्मीद पैदा हुई है या नहीं। क्या इज़राइल और ईरान मुज़ाकरात की तरफ आ सकते हैं और इस सूरत हाल में पाकिस्तान और ख़ित्ते की दीगर ममालिक कहाँ खड़े हैं? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुझे ज्वाइन किया है सरदार मसूद खान, फॉर्मर प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर, एम्बेसडर रहे हैं पाकिस्तान के यूएस में। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सर, सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस फॉरेन सेक्रेटरीज की मीटिंग हुई और उसके अंदर हमने देखा कि बहुत स्ट्रांगली कंडेम किया गया इजराइल की तरफ से जो जंग मुसल्लत की गई है ईरान के ऊपर। हाउ डू यू सी दैट? क्योंकि पहले कहा यह जा रहा था कि रशिया और चाइना साथ है, लेकिन तैयब उर्दगान साहब की जो स्पीच थी और जितने स्ट्रांगली उन्होंने इस चीज़ को कंडेम किया है वो सिचुएशन को बदलते हम देख रहे हैं। सर, योर इनिशियल कमेंट्स। कि मैं ये कहूँगा कि मज़म्मत तो बहुत हुई है और बैनुल-अक़वामी बरादरी की तरफ से भी हुई है, और लेकिन जो मग़रबी ममालिक का रवैया मुबहम रहा है। अमेरिका जो है वो तो ये भी सोच रहा है कि वो जंग में शरीक होगा या नहीं होगा। उसने सफारतकारी को एक मौका दिया है। अभी हाल ही में एक और जो है यूरोपियन यूनियन के, जी, बल्कि यूरोप के जो है 3 वज़राए ख़ारजा के ज़रिए। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जो रूस, चीन और दूसरे ममालिक हैं वो उसूली तौर पर, और सारे के सारे जो इस्लामी ममालिक हैं उसूली तौर पर ईरान के साथ खड़े हैं। तो इसलिए ये जो है कोई मंजरनामा है इस वक्त। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इनमें से कोई भी इस काबिल होगा कि जंग बंदी करवा सके, या उसका इतना असर और रसूख है वाशिंगटन में बिलखसूस कि जिसकी वजह से जंग बंद हो सके। तो मैं समझता हूँ कि जंग अगर बंद होगी या मुख्तसर होगी तो वो सिर्फ अमेरिका की वजह से होगी और अमेरिका की डायनामिक्स की वजह से होगी। यानी ये है कि जो इस्लामी ताउन तंजीम है या अरब लीग है, इनकी वजह से नहीं होगी। सलामती काउंसिल इस वक्त जो है अक़वाम मुत्तहिदा की, वो उज़्व मुअत्तल है क्योंकि उसमें जो 5 मुस्तकिल अरकान हैं उनमें से 3 एक तरफ हैं, वो इसराइल की तरफ हैं, और वो हैं अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। बिल्कुल तो सही। जी जी। ठीक। अच्छा सर, अभी आपने बात की, ज़रा अगर हमको स्टेप बाय स्टेप 2-3 कंट्रीज़ को डिस्कस कर ले, थोड़ा पर्सपेक्टिव हमारा और बेहतर हो जाए। चाइना ने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा है कि मशरिक़ वस्ता की जंग दुनिया के अमन के लिए ख़तरनाक है, फौरी सीज़ फायर होना चाहिए और शहरियों को बचाया जाए। चीन, इज़राइल और ईरान के दरमियान कोई रोल अदा करते आप देखते हैं या हो सकता है? चीन जो भी काम करेगा पस पर्दा करेगा, और उसने ये है कि उसकी तरफ से ईरान को कोई ताज़ा कुमक पहुंची है, उसके बारे में कुछ पता नहीं कि वो किस किस्म के जहाज़ थे, जो एयरक्राफ्ट थे वो आए, फ्रेट के जहाज़ फ्रेट लाए हैं। इसी तरीके से एक फ्रेट ट्रेन भी वहाँ पहुँची है, और आपने ये इत्तलात देखी होंगी कि जब वो जहाज़ पहुँचे एयरक्राफ्ट तो उन्होंने अपने ट्रांसपॉन्डर्स बंद कर दिए थे। तो इस वजह से, ताकि ये है कि जो उसके ऊपर ईरान के ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं वो उनके ऊपर किसी तरीके से इत्तलाक पजीर ना हो। तो इसलिए यह है कि चीन बहुत संभल के वो करता है, तवील में याद होती है उसकी पॉलिसी, और वो यकीनन ये जंग को ख़त्म करवाना चाहता है कि वो बराह रास्त मुतासर हो रहा है। जो तेल की सप्लाई ईरान से जाती है या जो उसकी ईरान के साथ मुआवनत है, जो ताउन है, वो बराह रास्त मुतासर हो रहा है। तो चीन इस तरीके से कोशिश करेगा। ठीक। रूस को भी पैगाम भेजे हैं, अमेरिका को पैगाम भेजा है कि ये बहुत ही ख़तरनाक जंग है,
اور دوسرے یہ کہ پورے خطے میں، ہمارے خطے میں بالخصوص یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ یہ اگر جنگ روکی نہ گئی یہ تیسری عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے، اور اگر اس کا دورانیہ زیادہ نہ ہوا لیکن اس کی تباہ کاری پچھلی دونوں جنگوں سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، اس میں ابھی آپ نے رشیا کی بات کی، رشیا خود یوکرین کے ساتھ جنگ میں الجھا ہوا ہے ایک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ یہ جو جنگ ہم نے دیکھ رہے ہیں اسرائیل کے حملے، یہ پورے خطے کو عالمی جنگ کی طرف بدل سکتے ہیں، اور وہ ساتھ ایران کے ساتھ فوجی اور تکنیکی تعاون بھی بڑھانے کی بات کر رہا ہے۔ پھر اس سینیریو کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ روس کے اور ایران کے بڑے گہرے تعلقات ہیں، اور اس کے یوکرین کی جنگ کے دوران ایران نے روس کی مدد کی ہے، اس کو ڈرونز دیے ہیں، اور بھی بہت سی جو ان کے پاس صلاحیتیں ہیں، دفاعی صلاحیتیں ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ تو اب جو ہے ایک طریقے سے روس کے اوپر بھی فرض بنتا ہے کہ وہ ان کی مدد کریں، ان کا ہاتھ بٹائیں، لیکن وہ بہت طریقے سلیقے سے کریں گے، اور ان کے ویسے بھی یوکرین کی وجہ سے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی 100% توجہ یوکرین کی طرف ہے، کیونکہ وہاں بھی جنگ جاری ہے ابھی۔ لیکن یہ جنگ جو ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ مشرق وسطیٰ ایک قسم کے دنیا کے کمرشل اور اکنامک اور ٹریڈ ہب ہے، تو اگر آپ نے اسے متزلزل کر دیا، فرض کیجئے کل امریکہ اس جنگ میں شریک ہوتا ہے براہ راست، تو اس سے تمام ممالک، روس، چین، دوسرے جو ہے مغربی ممالک، سارے کے سارے متاثر ہوں گے، اور اس سے یہ ہوگا کہ مثلا یہ کہ فرض کیجئے کہ امریکہ براہ راست حملے کرتا ہے اور آبنائے ہرموز کو ایران بند کر دیتا ہے، یا جو امریکہ کے اڈے ہیں یہاں کوئی تقریباً 19-20 کے قریب ہیں، اور اس میں 40-50 ہزار امریکی متعین ہیں، تو یہ جنگ جو ہے یہ طوالت اختیار کرے گی، اور یہ کسی کے فائدے میں نہیں ہے، کیونکہ جو یوکرین روس جنگ تھی، اگرچہ وہ بہت شدید جنگ ہوئی ہے اور بہت لمبے عرصے کے لیے ہوئی ہے، لیکن وہ یورپ تک محدود رہی ہے، اور اس سے وہ تباہ کاری نہیں ہوئی سپلائی چینز کے حوالے سے۔ شروع میں ہوئی تھی، لیکن بعد میں سپلائی چینز بحال ہو گئی، انہوں نے ایک نیا توازن حاصل کر لیا۔ اگر یہاں فرض کیجئے کہ یہ جنگ شروع ہوتی ہے، اور اس سے وسیع تر ہوتی ہے، جنگ تو شروع ہو چکی ہے، تو اس کے دو خطرات ہیں، ایک معاشی ابتری، اور دوسرے جو ہے ایک قسم کی جوہری جنگ، جس کے نتائج کے بارے میں ابھی آپ پیشین گوئی نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک یہاں جو ہے فرض کیجئے کہ فردوں پہ حملہ کیا گیا، تو اس کے روس نے یہ متنبع بھی کیا ہے کہ اگر آپ نے فردوں کے اوپر حملہ کیا جو ان کا یورینیم انرچمنٹ کا مرکز ہے، تو اس سے جو ساتھ کے بہت ممالک ہیں، کاری بالکل ایسی ہوگی، اور اس سے سارے کے سارے ملک زد میں آئیں گے، اس سے جو ہے متاثر ہوں گے۔ ویری رائٹ۔ اچھا سر، یو ایس کی اگر ہم بات کریں، یو ایس سپورٹ کر بھی رہا ہے، پیچھے بھی ہو رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں نیتن یاہو کے ساتھ ایک گڈ کاپ بیڈ کاپ والا سینیریو بھی اس پوری دنیا کے اندر چلایا جا رہا ہے۔ پریکٹیکلی ابھی ہم ویسے بھی بات کر رہے تھے، تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب تک اسرائیل کو خود تکلیف نہیں ہوگی، وہ ٹاکس پر نہیں آئے گا، ٹیبل پر نہیں آئے گا۔ اس کے اندر چائنا کی میں نے آپ سے بات کی، رشیا کی بات کی، امریکہ کا خود اس چیز پہ ایگری ہونا یا سمجھنا کس حد تک آپ کو ممکن لگتا ہے؟ دیکھیے، اسرائیل نے ایک بڑے ملک کے اوپر حملہ کر دیا ہے، اس کی جوہری تنصیبات کے اور فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا ہے، وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، بے شک اس کی کتنی بھی تباہ کاری کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ نتن یاہو کی موت ہے اگر وہ پیچھے ہٹا، اور وہ یہ قدم تو لے چکا ہے، لیکن اسے پیچھے مڑنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، تو وہ اس وقت تک تو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، یعنی عسکری سطح پہ بھی کھڑا ہے، اس کی مدد کر رہا ہے، اس کو ٹیکنالوجی دے رہا ہے، اور یہ نہیں صرف یہی نہیں، اس کے جو اینٹی بیلسٹک اثاثے ہیں، ان کے ذریعے جو ہے جو ایران سے بیلسٹک میسائلز جاتے ہیں، ان کے اوپر وہ نشانہ بازی بھی کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اس وقت وہ عملاً یعنی خود جا کے اس جنگ میں شریک نہیں ہوا، لیکن اسرائیل کا ہاتھ بٹا رہا ہے، اس کی مدد کر رہا ہے، اور اب جو ہے اسرائیل کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے امریکہ براہ راست اس جنگ میں کود پڑے، اور کیونکہ وہ اکیلے اس جنگ کو سنبھالنے کی صلاحیت نہیں ہے، اگرچہ اسرائیل نے دنیا کو یہ یقین دلایا ہوا تھا کہ وہ ناقابل تسخیر ہے، وہ بہت طاقتور ہے، اور وہ سارے کے سارے عرب ممالک کے اوپر حاوی ہے اور ایران کے اوپر حاوی ہے،
لیکن جب یہ جنگ چھڑی ہے تو لوگوں کو اتنا پتہ نہیں تھا، اس کے بارے میں معلومات تو تھی لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ بیلسٹک میسائلز ایسے ہوں گے جو اسرائیل کے اندر پینیٹریٹ کر جائیں گے اور ان کے ملٹری نشانوں کے اوپر بھی چلے جائیں گے. مثال کے طور پر جو حیفا میں ہوئے یا اس کے علاوہ ڈمونا کے قریب ایک حملہ ہوا ہے، ڈمونا میں ان کے جو نیوکلیئر مرکز ہے، اور یا پھر جو ہے بیرشیبا میں ہوا ہے، پھر تل ابیب میں بار بار ہو رہے ہیں. تو اس کی توقع نہیں تھی اور وہاں بھی وہی مناظر ایک حد تک جو ہے دہرائے جا رہے ہیں جس کو غزہ کے لوگوں نے سہا ہے تقریباً 2023 سے، اکتوبر 7 2023 سے. بالکل تو ٹھیک. اصل میں جی آپ فرمائیے. جی اچھا سر، یو ایس کے ابھی سارے سینیریو کے اندر ہم نے دیکھا ہے ایران ابھی تک، کیونکہ پرزیوم یہ کیا جا رہا تھا وار سٹارٹ ہوگی ایران ہار جائے گا، یہ پرزیوم کیا جا رہا تھا، ایک ہوا بنایا ہوا تھا اسرائیل کو کہ اسرائیل کے ساتھ لڑ ہی نہیں سکتا ایران. لیکن اب ہم نے دیکھا ہے ایک ہفتے سے زیادہ، آج 8واں 9واں دن ہے، سسٹین کر رہا ہے ایران، اور ابھی تک سسٹین کر رہا ہے. جو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرف سے ٹویٹس، میسیجز، میڈیا ٹاکس آئیں، بالکل ایران از ویری کلیئر کہ جو مرضی ہو جائے، بات تب ہوگی جب آپ جنگ روکیں گے، اس کے بعد ٹیبل ٹاکس ہوں گی. ہاؤ فار ایران کین سسٹین دس؟ جو اس جنگ کے دوران یہ پتہ چلا کہ اسرائیل نے بہت میسو پینیٹریشن کی ہوئی تھی، اور اسرائیل کے جاسوس جنگ شروع کرنے سے پہلے وہاں موجود تھے، اور جو پہلے حملے تھے اس میں انہوں نے اس کا ہاتھ بٹایا اندر سے. تہران اور مختلف مقامات پہ وہ تھے جہاں انہوں نے اسی کی وجہ سے وہ فوجی قیادت کو مار سکے اور اسی طریقے سے سائنسدانوں کا وہ قتل کر سکے. تو یہ پہلے سے وہ جاسوس موجود تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ڈرونز کی بھی کوئی فیکٹری کی شہادت ملتی ہے کہ وہاں موجود تھے. ٹھیک. اور تو اتنے وسیع پیمانے پہ تیاری کی گئی تھی، اور یہ باعث حیرت ہے کہ ایران جو ہے وہ حالت جنگ میں رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی جو اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اس ڈیولپمنٹ کو نہیں دیکھ سکی. تو لیکن اور دوسرا انہوں نے یہ کیا، یہ پہلی تیاری تھی، دوسرا براہ راست حملہ کیا، تیسرا جو ہے انہوں نے تنصیبات کے اوپر حملہ کیا. لیکن اس کے بعد جو ہے ایران منہدم ہونے کے بجائے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے جو ہے پہلے حملوں کے بعد اسرائیل نے یہ بیان دیا تھا کہ انہوں نے وہ اب کہیں بھی جا کے، کیونکہ انہوں نے ایران کے فضائی دفاعی نظام کو تباہ و برباد کیا ہے، اور ان کو پوری آپریشنل کنٹرول ہے ایران کی فضا کے اوپر. تو لیکن اس کے باوجود ایران اٹھا اور اس نے جوابی حملے کیے، اور وہ جوابی حملے کامیاب ہوئے. تو اس سے میرا خیال ہے کہ جنگ کا توازن تو قائم ہو گیا ایک اعتبار سے. لیکن اسرائیل دو چیزیں کہہ رہا ہے. ایک تو امریکہ کہہ رہا ہے کہ آپ آئیں اور جنگ میں میرے ساتھ شریک ہوں، اور دوسرا وہ یہ اشارے کنائے سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نہ آئے تو میں جوہری ہتھیار استعمال کروں گا. یعنی نتنیاہو کا یہ کہنا ہے. بالکل صحیح. اچھا سر، لاسٹ ذرا مجھے بتائیے گا، اقوام متحدہ میں پاکستان نے خبردار کیا ہے کہ ایران میں اگر جنگ بڑھتی ہے تو شدت پسند گروہ جو ہیں وہ پاکستان کی سرحدوں پر سرگرم ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوتی ہے پریزیڈنٹ یو ایس کے ساتھ. یہ دونوں چیزوں کو آپ کس پیرائی میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ہمیں خطرہ شدید ہے، ہم پہلے سے متاثر ہونا شروع ہو گئے ہیں. تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور اس کے بعد ہماری ایک سپلائی چین ایران سے آتی ہے، اور براستہ تفتان یا جو بھی چمن ادھر سے جو ہے اس کے اوپر نگاہ رکھنے کی بہت ضرورت ہے. تو اس میں ایک دم جو زائرین لوٹ کے آئے ہیں، طلبہ لوٹ کے آئے ہیں، اب مہاجرین کا سلسلہ شروع ہوگا. ابھی آج ہی اقوام متحدہ نے جنیوا میں ایک وارننگ ایشو کی ہے کہ یہ جنگ اگر بڑھی تو مہاجرین کے ریلے ادھر ادھر جانا شروع کر دیں گے، اور ان کی پہلی منزل میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان ہوگی. اور جیسا کہ آپ نے کہا ہے، اور جیسا کہ پاکستان نے کہا ہے کہ جب یہ اس قسم کی ان ریگولیٹڈ موومنٹ ہوگی تو اس میں ایسے عناصر موجود ہوں گے جو پاکستان دشمن ہیں اور جن کی ہندوستان پشت پناہی کر رہا ہے. یعنی ان کے نیٹ ورکس کے بارے میں ہم واقف ہیں کہ وہ ایران میں رہیں، افغانستان میں رہیں، خلیجی ریاستوں میں رہیں.
وہاں سے وہ پاکستان کے لیے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے حملوں کی تیاری کرتے رہے، منصوبہ بندی کرتے رہے، فائنینسنگ کرتے رہے، اور پھر ان کو یہاں پاکستان کی سرزمین پہ ان جرائم کا ارتکاب کرتے رہے ہیں براہ راست اور اپنے پراکسیز کے ذریعے. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ خطرہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. تو اس خطرے کے لیے ہمیں تیاری کر لینی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ایران نے تو ابھی جوہری صلاحیت حاصل نہیں کی، لیکن پاکستان مسلم دنیا کا واحد جوہری ملک ہے. بالکل صحیح. تو یہ ہے کہ اس جنگ کا ہمیں بہت بغور مطالعہ کرنا ہوگا، اور اس میں یہ ہے کہ ہمیں اپنے حصار کو واقعی مضبوط کرنا ہوگا آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں اور سالوں میں. بالکل صحیح. سردار مسعود خان صاحب، تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم دینے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو ایئر مارشل عاصم سلیمان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین، مجھے جوائن کیا ہے ایئر مارشل عاصم سلیمان نے. تھینک یو ویری مچ عاصم صاحب آپ کے ٹائم دینے کا. سر، دس ویک آف وار اگر ہم بات کریں تو اٹ گوز ٹو ایران. ایران نے اسرائیل کو بیک فٹ پہ کیا. ایک ویپن آف میس ڈسٹرکشن جس کا کلیم کیا جا رہا تھا اسرائیل نیتنیاہو کی طرف سے، وہ نہیں ملے. اس کی مزید ری انڈورسمنٹ ہوئی جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ ہیں ان کی طرف سے. سو اب جو اپیرنٹلی ایک آبجیکٹو نظر آ رہا ہے، دیٹ از دا رجیم چینج ان ایران. ہاؤ انیشیل کامنٹس کیا ہیں آپ کو اس پوری سینیریو کو دیکھ کے فار دا لاسٹ 1 ویک؟ جی السلام علیکم جی، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور پروگرام. پہلی تو چیز بالکل آپ کی جو اسیسمنٹ ہے وہ صحیح ہے. ایران نے بہت ریزیلینس دکھائی ہے. ایران ایک بہادر ملک ہے. دے ہیو اے سویلائزیشن وچ از تھاؤزنڈس آف ایئرز اولڈ. اور یہ کسی کا اگر خیال تھا کہ وہ اوور ویلم کر لیں گے ایران کو، تو دیٹ واز ناٹ پاسبل. اور پھر جو ایران نے ریزیلینس دکھائی ایئر فورس کے نہ ہوتے ہوئے بھی، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. باقی اگر آپ بات کریں جی رجیم چینج کی، تو دیکھیں رجیم چینج کی ایگزامپلس دیکھیں آپ اپنے ریجن کے اندر یا دنیا کے اندر. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے رجیم چینج کر کے کیا کر لیا جو ہم نے عراق میں کیا؟ کچھ بھی نہیں ہو سکا. اور آپ نے سچویشن خراب کی. آپ لیبیا کو دیکھیں، اچھا بھلا چلتا ہوا ملک تھا، پراسپیرٹی تھی، لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. آپ نے ادھر رجیم چینج کی اور آج اس ملک کا بھی آپ نے بیڑا گرک کر کے رکھ دیا. آپ دیکھ لیں، اگر بمباری سے اور اس طرح اوور ویلم کر کے یا ملک کو تباہ کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ملک کے اوپر قبضہ کر لیں گے یا اس کے اوپر منمانی کر لیں گے، تو آپ کے سامنے افغانستان کی اگزامپل ہے. ادھر آپ دیکھیں کہ کیا کر سکے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. تو میرا تو خیال ہے کہ جی رجیم چینج کرنا ابھی پریزنٹ سچویشن کے اندر بھی کوئی ایک اچھی آپشن نہیں ہوگی، بیکاز ایک ملک ہے جو چل رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کس چیز کے اوپر انحصار کر رہے ہیں. اس کے اوپر کر رہے ہیں کہ جی آج وہاں پہ ہم نے کیوس مچا دیا، تباہی مچا دی، تو وہ لوگ جو ڈر جائیں گے اور وہ کھڑے ہو جائیں گے اپنی گورنمنٹ کے اگینسٹ. یہ میں آپ کو بتاؤں جی، یہ ایران ایک بہت جو ہے سلجھا ہوا ملک ہے، اور ادھر ٹریڈیشنز ہیں، ادھر ان کی ایک ہسٹری ہے. اگر آپ ان کے اوپر برا وقت لائیں گے تو وہ ساری قوم اکٹھی ہو جائے گی. اور میری اسیسمنٹ میں جو آج لوگ بات کرتے ہیں کہ جی ایران کے اندر جو ہے وہاں پہ کسی قسم کا کیوس ہے اور جو وہاں پہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی، میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. آج ایران ایز اے قوم اکٹھے ہوئے ہیں، اور اگر کسی کا خیال ہے کہ رجیم چینج سے کوئی فرق پڑے گا تو میرا نہیں خیال ہے پڑنے والا ہے. اور پھر آپ دیکھیں آپشنز کیا ان کے پاس، کیا آپشنز ہیں. اگر انہوں نے اسی ہی گروپ کے اندر سے کسی نے جن کو وہ اسلامک ایلیمنٹس کہتے ہیں ان میں سے کسی نے آنا ہے، تو اس نے کوئی آ کے پالیسی تو چینج نہیں کرنی. ان کا بھی وہی لائن آف ایکشن رہے گا جو پہلے تھا. اور اگر آپ کوئی اور بندہ لائیں گے تو وہ ویک ہوگا. اگر وہ ویک ہوگا تو آپ جو ویک ریپلیسمنٹس آپ دیکھ لیں پاسٹ کے اندر، تو دے ہیو آلسو ناٹ بین ایبل ٹو ورک ویری ویل. اور ایکچولی آپ نے اچھے بڑے بھلے خوشحال ملکوں کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا. آپ لیبیا کی اور عراق کی ایگزامپلس دیکھ سکتے ہیں. بالکل ایسے. اچھا، 2 چیزیں ہیں. ایک تو ابھی شام کی اور عراق کی آپ نے ایگزامپل دی، بالکل ویلڈ ہے. مڈل ایسٹ کے اندر اگر ہم بات کریں کہ رجیم چینج کی جو کلیم کیا جاتا ہے، تو 2-3 چیزیں ہیں. ایک رجیم کو گرانا
ایک جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں اس کے متبادل کوئی رجیم لے کر آنا، اور سب سے امپورٹنٹ ایک ایسا رجیم لے کر آنا جو وہاں کی عوام کو قابل قبول ہو. اس پورے سینیریو کے اندر ایک فیلئر رہا ہے مڈل ایسٹ کے اندر یہ مس ایڈونچرزم. سو واٹ میکس نیتن یاہو اور یو ایس تھنکس کہ اگر رجیم چینج اس دفعہ ہوگا تو چیزیں ٹھیک ہوں گی، جبکہ ٹریک ریکارڈ جو ہے مڈل ایسٹ کا اسپیسیفکلی وہ بالکل اس کے اگینسٹ جاتا ہے. جی بالکل جی، ایکچولی اگر تو آپ بات کریں کہ ڈپلومیٹکلی اور یا کسی سلجھے ہوئے طریقے سے آپ رجیم چینج کریں تو اور آپ اس کی کوئی اچھی خاطر خواہ قسم کی ریپلیسمنٹ لا سکیں جس سے اسٹیبلٹی ہو، تو وہ تو مجھے نہیں نظر آتا. کیونکہ آپ کے پاس چوائسیز کیا ہیں، جس طرح میں نے آپ کو کہا جی کہ وہ جو رضا شاہ پہلوی صاحب کا جو بیٹا ہے وہ ہی از بینگ لکڈ ایز این آپشن، بٹ واٹ کائنڈ آف این آپشن؟ وہ دیکھیں ہی از بین ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ ود دی کنٹری فار اے ویری لانگ ٹائم. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کی اتنی ایکسیپٹنس ہوگی وہاں پہ کہ وہ وہاں پہ جائیں اور وہ جو ہے سارے لوگ ان کو مان لیں لیڈر. اور پھر دیکھیں جو میجورٹی آف دا پیپل دے آر ود دا پریزنٹ گورنمنٹ، اور اگر ان کی ناچاکیاں ہیں گورنمنٹ کے ساتھ تو وہ اپنی جگہ ہیں، بٹ وہ ناچاکیاں ڈز ناٹ مین کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے یہ ان کی مرضی کے لوگ ہوں گے، نہیں. اور پھر کیا ان کے پاس ایسا کوئی سلوشن ہے آلریڈی کہ جو وہ جب تک دکھائیں گے نہیں، جب تک لوگوں کو ایکسیپٹنس نہیں ہوگی، اگر آپ اس کو بھی کوئی بیہائنڈ کلوز ڈورز آپ نے رکھی ہوئی ہے کوئی آپشن اور آپ ایک دم سانپ پٹاری سے باہر نکال کے رکھ دیں گے جی یہ آپ کا کل کو لیڈر ہوگا، میرا نہیں خیال ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے. دیکھیں یو ہیو ٹو گیو ایرانین دا ہسٹری آف بینگ کلچرڈ سویلائزیشن. کلچرڈ سویلائزیشن کے اندر اس طرح نہیں ہوتا، اور آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ دے ول بی ایبل ٹو ہیو دیٹ کائنڈ آف ایکسیپٹنس. جب ایکسیپٹنس نہیں ہوگی تو میرا تو نہیں خیال کہ کوئی وہاں پہ کوئی اتنے آرام سے کوئی گورنمنٹ چلا سکتا ہے. اور پھر ایران ول بی رننگ انٹو مور انارکی. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی نیوکلیئر کارڈ کھیل کے یہ کہ جی یہاں پہ آپ کے پاس نیوکلیئر تھا تو یہ جو ہے ہم گورنمنٹ چینج کر رہے ہیں بیکاز جو اگلی گورنمنٹ اس کو پرسو نہیں کرے گی، ان کے پاس کیا ایشورنس ہے کہ اگلی گورنمنٹ پرسو نہیں کرے گی؟ دیکھیں ایران کی اپنی انرجی نیڈز ہیں اینڈ پیسفل مینس کے لیے تو کوئی بھی کنٹری جو ہے وہ نیوکلیئر پروگرام کو پرسو کر سکتا ہے. بالکل صحیح. اچھا اس میں ایک اور چیز، ابھی ریسنٹلی اٹیکس کی بات کر رہے ہیں، جس طرح آبویسلی ایک آئرن ڈوم کا ایک بہت بڑا گمان بنایا ہوا تھا کہ جی اس کو کراس نہیں کر سکیں گے، اس کو نہ صرف کراس کیا بلکہ ہٹ بھی کیا اسرائیل کو. ابھی میں دیکھ رہا تھا الجزیرہ کی ایک رپورٹ ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی ایران کی طرف سے جو اس وقت سخت ترین میزائل ہے وہ اٹیک کیا گیا ہے. پریسائسلی انہوں نے کہا ہے کہ جو اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز بتا رہی ہیں the latest Iranian missile was exceptional in terms of its type, weight and quantity of explosives. So this is something جو اسرائیل اب کہہ رہا ہے. How do you see this gimmicks جو اسرائیل کھیل رہا تھا اور ریالٹی بالکل اس کے برعکس نکلی؟ دیکھیے جی اسرائیل جو ہے وہ سائی وارفیئر بھی کرتا ہے اور وہ والی چیز، اور ان کو یہ ایڈوانٹیج بھی ہے کہ میڈیا ان کے انڈر کنٹرول ہے، جو بات وہ پھیلاتے ہیں وہ اس کی زیادہ ایکسیپٹنس ہے ایز کمپیئر ٹو دی ایرانینس. تو آپ پہلے تو دیکھیں کہ اسرائیلیز کے جو ایرانیوں کے پاس میسلز تھیں اسرائیلیز کے خلاف استعمال کرنے کے، ان کی جو رینجز تھیں دے ور اسٹارٹنگ فرام 1400 to 3000 کلومیٹرز، اور ان کی جو سپیڈز تھیں جو ایٹ دی پوائنٹ آف امپیکٹ they were in excess of 15 Mach, which is 15 times the speed of sound. تو یہ تو بات آیا تھی کہ ایران کے پاس ایسی کیپیبلٹی ہے جس سے وہ اپنے میسلز کے تھرو ڈسٹرکشن پھیلا سکے، اور وہ یہ کرتے بھی رہے ہیں. اور ایرانینز نے جو عقل مندی وہ یہ کی کہ they have been using the old and new، اور جو کم کیپیبلٹی والے تھے وہ بھی استعمال کرتے رہے اور جو زیادہ کیپیبلٹی والے تھے بیچ میں وہ بھی استعمال کرتے رہے. اس سے ان کو فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے ان کی جو انٹرسیپشن ایفرٹس تھی ان کو ڈپلیٹ کرتے رہے اور ان کو استعمال کرتے رہے ایز کمپیئر ٹو ویری چیپ پروجیکٹائل. دے ور میکنگ دی اسرائیلیز bleed as far as their air defense assets was concerned.
پھر جوں جوں وقت گزرتا گیا اور ان کے پاس پرانے والے میسائلز کم ہوتے گئے اور اب ان کے پاس تقریباً ان کی نئی انوینٹری ابھی جو ہے اویلیبل ہے ان کے پاس. اب ایران کا ایک بات جو ہے وہ یہ کہ ان کے پاس کیا کتنے نمبرز ہیں اور ان کی کیا اسٹیمنا ہے ایز فار ایز دی سسٹیننس از کنسرنڈ فار دی میسائل اٹیکس، یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے سوائے ایرانینس کے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جتنی ہماری رپورٹس ہیں اور جتنی اسیسمنٹس ہیں اس کے مطابق ایرانینس ہیو اے ویری لارج انوینٹری آف میسائلز اینڈ ڈرونز. اور یہ انہوں نے پروو بھی کیا. لوگ تو کہہ رہے تھے کہ جی 4-5 دن کے بعد وہ سسٹین نہیں کر سکیں گے. دیکھ لیں آج 9 میں سے 10واں دن شروع ہو رہا ہے اور ان کی سسٹیننس بھی ہے اور ان کی ڈسٹرکشن پار بھی ہو رہی ہے. پھر انہوں نے اپنی ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی بھی چینج کی. انہوں نے پہلے ان ایریاز کو زیادہ اٹیک کیا جو ان کے ٹارگیٹ ایریاز اور فوکس ایریاز تھے. اب انہوں نے تھوڑا سا اپنا جو ٹارگیٹنگ کا دائرہ ہے اس کو تھوڑا سا پھیلایا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے ان کو اور زیادہ سکسیسز مل رہی ہیں بیکاز جو وہاں پہ ایئر ڈیفینس ایسٹس لگے ہوئے ہیں دے آر کنفائنڈ اینڈ ڈیفینڈنگ سرٹن ایریاز وچ آر مور ونریبل اور وہ ان کا ڈیفینس ہر صورت کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب آپ ہائی اسپیڈ میسائلز داغتے ہیں اور اگر وہ ان ٹینڈم ہوں یا اس کی والیز جو ہوں وہ کانسنٹریٹڈ ہوں تو پھر اس میں سے کچھ نہ کچھ نکل جاتے ہیں ایئر ڈیفینس کے گیڑے سے. اور پھر ایک چیز یاد رکھیں کہ دنیا کا کوئی ایئر ڈیفینس سسٹم ایسا نہیں ہے کہ وہ دیوار کی طرح ہو اور آپ اس کے اوپر اٹیک کریں اور وہ دیوار کی طرح ساری چیزوں کو روک لیں. تو اس کے اندر پینیٹریشن بھی ہوتی ہے اور آپ دیکھ لیں کہ ایرانینز کو پینیٹریشن ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ان کو سکسیسز بھی ہوتی ہیں. اور صحیح بات تو یہ ہے جی کہ ابھی کافی ساری جو ڈسٹرکشن جو اسرائیل میں ہوئی اس کا کوئی لوگوں کو ویزیبلٹی نہیں ہے, کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے بیکاز اس کے اوپر بہت سخت پالیسی ہے اسرائیلیز کی اینڈ دے آر ناٹ لیٹنگ دا ورلڈ نو واٹ از ایگزیکٹلی ہیپننگ. تو اس کی وجہ سے بھی ایک ایڈوانٹیج ہے اسرائیلیز کو کہ ایک قسم کا بلیک آؤٹ ہے. بٹ وہاں پہ کافی کیوس ہے, کھلبلی مچی ہوئی ہے اور جب بھی وہاں پہ سائرن بجتا ہے یہ بالکل آپ کو وہی نظارہ نظر آتا ہے جو وہاں پہ غزہ میں لوگوں کی قسمہ پرسی کا ہوتا تھا. لیکن وہ تو بہادر لوگ تھے, یہ لوگ تو بہادر نہیں ہیں. اسرائیل از ناٹ اے ویری بریو نیشن. آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ اٹ واز ایکسپیکٹڈ کہ جی 2 سے 3 دن کے بعد اگر ایران سسٹین کر گیا تو وہاں سے اسرائیلیوں نے بھاگنا شروع کر دینا ہے. وہاں پہ لوگ ایگزٹ کر رہے ہیں. وہاں پہ ایک افراتفری کا عالم ہے. پیپل آر وانٹنگ ٹو پے اینی اماؤنٹ آف منی ٹو گیٹ آؤٹ آف اسرائیل. تو آج اسرائیلی اپنے آپ کو اسرائیل میں سیف نہیں سمجھتے. اور وہ جو ان کا میتھ تھا اسرائیل کا کہ جی ہمارے پاس جو ہے بہت زبردست ملٹری پاور ہے, دے ہیو آلویز بین ریلائنگ آن دیئر ایئر فورس اور ایئر فورس ہیز بین پرفارمنگ فار دیم. وہ چھوٹی جگہوں کے اوپر وہ جہاں پہ آگے ریزسٹنس نہیں ہوتی تھی وہ اس طرح کا کام کرتے تھے. آج آپ دیکھیں دی اماؤنٹ آف دی ڈسٹرکشن وچ از بینگ میٹڈ آؤٹ ان دی اسرائیل بائی دی ایرانی. آج ان کو بھی آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل گیا ہے کہ جی کیسے ہوتا ہے جس وقت اٹیک ہوتا ہے تو کتنا وہاں پہ افراتفری اور کیا سچویشن ہوتی ہے. یہ تو اسرائیلیز آئی تھنک آر شوئنگ دا ورلڈ کہ اٹ آلویز کمز بیک ٹو یو اینڈ اٹ ہیز کم بیک ٹو یو واٹ دے ہیو ڈن ان غزہ. عاصم سلیمان صاحب, ابھی میں دیکھ رہا تھا فارن منسٹرز OIC کی میٹنگ ہو رہی تھی, اس کے اندر پریزیڈنٹ طیب اردگان نے بڑا کیٹیگوریکلی ایک سٹانس لیا جو میرے خیال میں چائنا اور رشیا کے بعد ایک بہت ہی خوشائند چیز ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی اسرائیل دہشت گرد ریاست ہم اس کو قرار دیتے ہیں. نمبر 1, اسرائیل کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں, مشکل وقت میں ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور نیتن یاہو خطے کے امن کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. کیا کامنٹ کریں گے اس کے اوپر؟ جی بالکل جو ہیں یہ اردگان صاحب جو ہیں ایک بڑے سلجھے ہوئے اور ایک بڑے منجے ہوئے سیاستدان اور ورلڈ لیڈر ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو بات کی ہے اس میں بڑا وزن ہے اور انہوں نے جو کہا ہے کہ یہ اسرائیل از ایبسولوٹلی اے روگ اسٹیٹ. اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ جو غزہ میں کرتے رہے یہ کیا کرتے رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے ایران میں جو کرنے کی کوشش کی ہے یہ بھی اسی طرح کا پیٹرن تھا. یہ تو انہوں نے جو وہاں پہ کرتے رہے ان کا خیال تھا کہ دے ول گیٹ اوے ود اٹ. ابھی بھی آج دیکھیں آج تک تقریباً 450 بندے مار چکے ہیں یہ اور 3500 زخمی ہیں ایران کے اندر. تو یہ ان کا تو جو دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ اسٹرینتھ جو ہے نا اکیلے اسرائیل میں اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے. اس کو جو ہے یہ
although the US says that they are not involved in it, لیکن ان میں ان کی ایک قسم کی tacit approval تو ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اسرائیل میں آج اتنی جان ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے؟ اچھا، اور آپ یہ اور دوسرا جو ہے ابھی آئی ایم ناٹ شیور بٹ آئی واز آلسو ریڈنگ سم ویئر سوشل میڈیا پہ ہی کہ دی رشینز اینڈ دی چائنیز ہیو آلسو جی بالکل دے ہیو stood up and ایگزیکٹلی رشیا اینڈ چائنا they have stood up for them. ہاں جی. اچھا اس میں ایک اور چیز ذرا اس میں ایک اور چیز ذرا مجھے تھوڑا سا بتائیے گا. ابھی یہ چیز ایک اور بھی چلی آ رہی ہے کہ اگر اسرائیل ایران کو ہرا دیتا ہے یا اس پہ قابض ہو جاتا ہے یا وہ وہاں پر رجیم چینج کر لیتا ہے تو اس کا اگلا ہدف جو ہوگا وہ پاکستان ہوگا. اب اوبویسلی پاکستان کے پاس ایک بڑی ہارٹن بیٹلڈ آرمی ہے اور پاکستان کے اندر ایک بڑی ڈیفرنٹ سچویشن ہے, ایک اسٹیبلشڈ نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. اس جو ویو پوائنٹ ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ جی ایک میں تو کہتا ہوں ایک بھونڈا قسم کا کلیم ہے کہ جی اس طرح کی کوئی چیز ہوگی. بالکل ایسا کچھ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ہونے والا ہے. آپ دیکھیں ایران ایک بہادر ملک ہے اور وہ اس کا ایک اپنا سٹانس ہے اور اس کے پاس ایک اپنی کیپیبلٹی ہے اور اس نے اپنی کیپیبلٹی کے اندر رہ کے بھی بہت اچھی رسپانس دی. آپ دیکھیں بغیر ایئر فورس کے اور خالی میزائلوں کے اوپر انہوں نے جو ہے چیخیں نکلوا دی ہیں اسرائیلیز کی. تو کیا یہ ایک چھوٹی بات ہے؟ اور اگر آپ اس کو پھر اب پاکستان کے ساتھ ملائیں تو look at our resolve, look at our capability, look at our air force to start with. Do you think the Israelis will be able to do what they did? ہم نے یہاں پہ جو ہے مثالیں قائم کی ہیں with such a outstanding air force leadership. ہمارے جو ایئر چیف مارشل بابر سدھو ہیں انہوں نے جو کر کے دکھایا ہے انڈیا کے خلاف. آپ دیکھیں کہ وہ ایسی کوئی چیز ہونے دیں گے؟ پھر آپ دیکھیں آپ کی آرمی کی جو ملٹری ریزالو ہے وہ کبھی ایسی چیز ہونی دے گی. اور آپ دیکھیں جو ہمارے پاس کیپیبلٹیز ایسی ہیں, میں وہ چیزیں نام نہیں لینا چاہتا. ہمارے پاس جو ہے بے بہا ایکوپمنٹ ہے اور بے بہا کیپیبلٹیز ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ جو ہے ہمارے میزائلوں کی کیا رینجز ہیں اور ہمارے پاس کیا کیپیبلٹیز ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ایسا چیز سوچ سکتے ہیں؟ یہ اگر وہ ایران سے آج آپ دیکھیں جی آئی ڈونٹ نو ہاؤ فار اٹس ٹرو but then again the Israelis are also interested in getting to some sort of a ceasefire because they are feeling the heat. Exactly. So اور اگر if they are feeling the heat تو پھر the heat is going to be 10 times intensified. God forbid اگر if they try and go for the option after Iran. پہلی تو بات یہ ہے کہ پہلے ایران کو بھگت لیں وہ, تو پھر اس کے بعد دیکھی جائے گی. میرا نہیں خیال کہ ہاں جی. ویری رائٹ. ایئر مارشل آصف سلیمان صاحب تھینک یو ویری مچ جی, ویری گریٹفل فار یور ٹائم. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے جس وقت واپس آئیں گے تو لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر ہمارے ساتھ ہوں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین مجھے جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر, سابق گورنر سندھ. سر تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے ٹائم دینے کا. جنرل صاحب اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے واضح طور پر کہا ہے کہ ایران اور اسرائیل کی موجودہ کشیدگی ایسی آگ میں تبدیل ہو سکتی ہے جس پر کسی کا قابو نہیں رہے گا. اس صورتحال میں امریکہ اور اسرائیل ایک طرف اور دوسری طرف دنیا کس پیرائے میں اس پوری چیز کو ایویلویٹ کر رہی ہے؟ جی بالکل, وقتاً فوقتاً دنیا کے سب لوگ سمجھاتے رہتے ہیں اسرائیل کو اور ان کے سرپرست اعلیٰ امریکہ کو کہ آپ نے ریجن کو سارے کو جو ہے برباد کر دیا, رجیم چینج کر دیے, ملکوں پر حملے کرا دیے, لیڈروں کو مار دیا, پھانسی چڑھا دیا. اور اب جو ہے وہ نئے غزہ میں جو کچھ ہوا ہے انسانیت کی تذلیل ہے کہ بھوکے بچوں کو جو راشن لینے جا رہے ہیں ان پہ فائر کیا جا رہا ہے, اسپتالوں پہ فائر کیا جا رہا ہے. دنیا کا ضمیر کہاں چلا گیا ہے؟ اس لیے یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ وہ کسی طریقے سے امریکہ کو اس جنگ میں گھسیٹ لے اپنی طرف, کیونکہ اس کو پہلی دفعہ نقصان پہنچنا صحیح معنوں میں شروع ہوا ہے. جو اس کے اوپر گر رہے ہیں نا میزائل آ کر, اور اس کے لوگ بھی رو دھو رہے ہیں, وہاں بھی آگ لگ رہی ہے, تو ان کو تکلیف پہلی دفعہ صحیح معنوں میں ہوئی ہے. اور امریکہ تذبذب میں ہے
اور لوگ کیا کہتے ہیں، کچھ امریکہ میں کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ہندوستان کی طرح اسرائیل بھی کوئی فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے امریکہ کے اندر، جس میں وہ بتائے کہ یہ ایرانیوں نے کیا ہے اور پھر اس کو جنگ میں اس بہانے سے انوالو کرے. لیکن وہ اس لیے دنیا میں تباہی پھیل جائے گی کہ ایران نے وارننگ دی ہوئی ہے کہ آپ نے اگر ہم پر حملہ کیا امریکہ نے، تو ہم آپ کی جو بیسز ہیں ہمارے نزدیک گلف میں، ہم ان پر میزائل ماریں گے، اور وہ میزائل جب ہم چھوڑیں گے تو 3 سے 4 منٹ میں اپنے ٹارگٹ پہ پہنچ جائیں گے، جہاں امریکی سولجرز بھی ہیں، آپ کا فوجی ساز و سامان بھی ہے، اور ان ملکوں کو بھی نقصان پہنچ جائے گا. بالکل صحیح، بالکل آپ ٹھیک. سوچ لیں اس بات کو. جب یہ ہوگا تو پھر وہ آبنہ ہرمز کو بند کرے گا، پھر دنیا میں شور بچے گا. چائنا اور انڈیا اور بہت لوگ تیل ان سے لیتے ہیں، وہ روئے دھوئیں گے. ایک دنیا میں سب طرف غدر پھیل جائے گا اور لڑائی جھگڑا آگے بڑھتے ہی چلا جائے گا. اچھا سر، جب ہم دیکھتے ہیں اقوام متحدہ کو واقعی یہ خدشہ ہے، یہ اور بالکل ٹھیک، فیکچولی دے آر رائٹ سینگ آل دا ٹریک ریکارڈ، کہ جنگ جو ہے وہ عالمی سطح پر پھیل سکتی ہے. کیا عالمی اداروں کے پاس کوئی ایسا عملی راستہ موجود ہے کہ اس تصادم کو، جس کے اندر آلریڈی مڈل ایسٹ آ چکا ہے، ویسٹ آ رہا ہے، اس تصادم کو روک سکے؟ جی، ان کے پاس کوئی انفورسنگ کسی چیز کو جو ہے بطاقت کسی فوج کے ذریعے سے یا کسی طاقت کے ذریعے روک دینا، اس کے ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے. کبھی کبھی جب ان کو ثالثی کے لیے کہیں جھگڑا کسی ملکوں میں دو شروع ہو جائے تو بعد یونائٹڈ نیشنز کی فوج کو وہاں بھیجتے ہیں، جو کسی ملک سے مانگی جاتی ہے. ان کو وردیاں سفید پہنا دی جاتی ہیں اور سر پہ جو ان کو ہوتا ہے اپنا ہیلمٹ وہ وائٹ کر دیا جاتا ہے. تو اس حد تک تو انفورسمنٹ کر سکتے ہیں وہ، جب جس کے اوپر وہ باقی فورسز جو ملک ان کو دے رہے ہیں فوج وہ کوآپریٹ کریں. باقی تو آپ کو پتہ ہے کتنے اسٹرانگ ریزولوشنز ہیں اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کے حق میں، کتنے وہ آپ کو پتہ ہے کشمیر پر ہیں، لیکن وہ آج تک امپلیمنٹ نہیں ہوئے. امپلیمنٹیشن پاور نہیں. امپلیمنٹ کب ہوتے ہیں؟ جب کسی ویسٹڈ بڑی پاور کا انٹرسٹ ہوتا ہے، جس طرح انڈونیشیا کو انہوں نے ایک علیحدہ کر لیا، یا نائجیریا میں ایک کرسچن صوبہ بنا دیا. تو بڑی طاقتیں جب پیچھے ہوتی ہیں وہ انفورس ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ نہیں ہوتی تو نہیں ہوتا. لیکن اس وقت جو ہے چائنا اور روس جو ہے وہ بھی ابھی امریکہ کو اور سب دنیا کو سمجھا رہے ہیں کہ ڈائلاگ کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرو، یہ بات بڑھ جائے گی. اور بڑی تو ظاہر ہے سارے سکن ہو جائیں گے بیچ میں، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو کوئی نہ کوئی جو ہے جنگ میں پھر وہ ملوث ہو جائیں گے. بالکل صحیح. اچھا سر، اس میں ایک اور بھی ویو پوائنٹ ہے، آپ نے کیونکہ بات کی، میں نے کہا میں اس سے ای یو کا رول جو ہے، اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تھرو یونائٹڈ نیشنز، جس طرح پہلے اگر ہم دیکھیں عراق کے اندر جو کچھ کیا گیا، کیا آپ کو لگتا ہے ایسی بھی کوئی صورتحال تھرو یونائٹڈ نیشنز کریٹ کی جا سکتی ہے جس کے اوپر ابھی تک اوبویسلی رشیا، چائنا اور اب جو ترکی ہے وہ بھی بڑا اسٹرانگلی کنڈیم کر رہا ہے اس پوری صورتحال پر؟ آپ کو لگتا ہے کوئی یو ایس کی طرف سے کوئی ایسی سفارتکاری، کوئی ایسی چیزیں کچھ بنائی جا سکتی ہیں جس میں مزید ایران کو کارنر کیا جا سکے؟ میرے خیال سے نہیں. اوکے. میرے خیال سے ایسا نہیں ہو سکے گا. کہ مین مسئلہ جو ہے جس کے اوپر وہ کہہ سکتے ہیں وہ نیوکلیئر ہے، اور نیوکلیئر جو ہے ایران نے اس کو انٹرنیشنل جو ایجنسی ہے انسپیکشنز کرتی ہے، انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی، جی ہاں، تو وہ انہوں نے نان پروفیشنل ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنی تمام جتنے بھی نیوکلیئر فیسلٹیاں کھول رکھی ہیں انسپیکشن کے لیے، جو کہ اسرائیل نے نہیں کیا. نہ اس نے نان پرولیفریشن ٹریٹی سائن کی ہے، نہ کسی کو وہ اندر دکھاتا، نہ آنے دیتا ہے. اور سنا ہے ان کے پاس کافی ایٹم بم میں اچھی تعداد میں اس نے بنا رکھے ہیں، تو اس کے لیے چھوٹ ہے. تو باقی تو پتہ ہے آپ کو کہ عراق کا جواز جو بنایا تھا ویپن آف میس ڈسٹرکشن، اور یہ آپ نے یورپین یونین کا نام لیا، جی، تو خصوصاً یو کے تو بالکل جو ہے نا آپ کہہ دیں کہ جس طرح اسرائیل ہے تو وہ بہت ہی چہیتا بچہ ہے، اس کے بعد یو کے تھوڑا کم چہیتا بچہ ہے، وہ بھی اس کا چہیتا بچہ ہے، اور یورپ اس کے ساتھ فیملی کا حصہ ہے. ان سب کی آواز ایک ہے، جو امریکہ کہتے ہیں وہی یورپ کہتے ہیں. بہت کم وہاں سے ڈسینٹ کی آوازیں اٹھتی ہیں، اور کبھی اٹھتی ہیں فرانس میں ان کو بہت سختی سے دبا دیا جاتا ہے.
بالکل صحیح. اچھا سر, قطر کے میں منسٹر کا سن رہا تھا اور وہ بڑے کلیئر تھے کہ ایرانین واٹر ریزروز جو ہیں وہ بالکل اکراس ہیں ان کے ہمارے سے. سو وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کیس کے کوئی لیکیج ہوتی ہے, کوئی اٹیک ہوتا ہے اس کے اوپر, تو قطر ول رن آؤٹ آف واٹر ان 3 days. اور یہ صرف قطر پر نہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جی کویت کے اوپر اور UAE پر بھی یہی امپیکٹ آئے گا. یہ تو ایک بہت اسٹرانگ سی سچویشن کریٹ ہو جائے گی پوری دنیا کے اندر. بالکل, میں نے بھی یہ اسٹڈی پڑھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر ان کا جو مین نیوکلیئر سینٹر پہ حملہ کیا which is not far from قطر کوسٹ, جی جی, تو وہ کہتے ہیں اس سے جو تابکاری پھیلے گی اس سے ہمارا سارا پانی سمندر کا جو ہے وہ پلیوٹ ہو جائے گا. اور ہم تو اس نے کہا سارا پانی جو اپنا حاصل کرتے ہیں استعمال کے لیے, ہم بھی اور باقی گلف اسٹیٹ بھی, تو وہ ڈیسلینیشن سے کرتے ہیں, تو یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی. تو بہت پیچیدگی ہے اس میں. دوسری بات یہ کہ ایک انریٹن لا ہے, ہندوستان اور پاکستان کی دشمنی ہمیشہ رہتی اور موجود رہتی ہے, لیکن آپ کو پتا راجیو گاندھی کے زمانے سے ہم اپنی نیوکلیئر جو کسی کو بتانا نہیں چاہیے, ہم ایکسچینج کرتے ہیں باقاعدہ کہ ہم کوٹا میں ہیں, ہم یہاں ہیں, ہم یہاں ہیں. وہ ہم کو بتاتے ہیں کہ ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز کہاں ہیں, تاکہ غلطی سے بھی ان پر اٹیک نہ ہو جائے اور اس سے پھر بے سبب بہت تباہی پھیل جائے. تو یہ وہاں تک ایکسچینج کیے جاتے ہیں. تو ان کے جو لیکن جو اسرائیل جو ہے وہ یہ کیے چلے جا رہا ہے آہستہ آہستہ. آپ کو پتہ ہے ان کی جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہے, جو مین فیسلٹی ہے اس کو تباہ کرنے کی قابلیت اس کے پاس نہیں ہے, کیپیبلٹی نہیں ہے. وہ امریکہ سے امید رکھتا ہے کہ وہ اپنے بگ بامرز لا کر وہاں سے حالات پیدا کرے گا اس کے لیے, لیکن آئی ہوپ امریکہ یہ غلطی نہیں کرتا ہے. سر یہ جو ابھی بات کہہ رہی ہے امریکہ یہ غلطی نہیں کرے گا, ایران کا یہ کہنا ہے کہ جب تک حملے بند نہیں ہوتے مذاکرات نہیں ہوں گے. تو کیا یہ جو موقف ہے, ایک یہ جو ڈیڈ لاک ہے کہ اور سفارتی بند گلی میں ہمیں لگ رہا ہے ایسے کہ پوری سچویشن کو دھکیل دیا گیا ہے کیونکہ حملے تو نہیں رک رہے, اور اگر حملے نہیں رک رہے تو پھر ڈیڈ لاک برقرار رہے گا. اس سے پھر آپ کیسے پوری سچویشن کو باہر آتے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے مذاکرات جب شروع ہوں گے کہ جب اسرائیل کی تکلیف بڑھ جائے گی اور بھی زیادہ ناقابل برداشت ہو جائے گی اس کے عوام کے لیے, اس کے لیے, اور امریکہ ان کی جو ہے ساتھ مل کے اٹیک کرنے پہ تیار نہیں ہوگا, اس وقت وہ مذاکرات کی میز پر آنے کو تیار ہوں گے. ٹھیک. رہی بات یہ کہ کوئی بھی مذاکرات ہوں, وہ اگر 2 آدمی گتھم گتھا ہوں تو پھر کیا ڈائلاگ ہوگا؟ پہلے تو ان کو الگ ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے, پھر بات کرنی پڑتی ہے. یہی بات ہے کہ دنیا میں جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے پہلے سیز فائر ہوتا ہے, پھر اپنے اپنی شکایت پیش کر کے آئندہ کے لیے لاہ عمل کو اچھا نکالتے ہیں کہ دوبارہ ایسا کام نہ ہو. تو سیز فائر از اے گڈ پریریکویزٹ بیفور ڈائلاگ. بالکل صحیح. اقوام متحدہ کی میٹنگ میں جنرل سیکرٹری نے کہا گیو پیس اے چانس, اور اس کی اپیل کی, لیکن سر پھر ونس اگین امریکہ اور اسرائیل کی پالیسی اور عسکری تعاون کا تسلسل اس امن کے بیانیے کے بالکل متصادم ہے. پھر اب یہ بھی ایک ڈیڈ لاک چل رہا ہے. تو پھر جو آپ پہلے بات کہہ رہے ہیں کہ جب تک اسرائیل کو تکلیف نہیں ہوگی, بات چیت نہیں ہوگی, پھر کیا اینڈ رزلٹ یہی ہوگا؟ جی دیکھیں, اپنا یہ یونائٹڈ نیشنز تو بہت باتیں اچھی کرتا رہتا ہے, وہاں لوگ بڑی اچھی تقریریں کر کے اچھے پوائنٹ بھی لاتے ہیں, لیکن آج تک غزہ میں بامبنگ کیوں نہیں رک سکی؟ کیا تمام دنیا دیکھنے لگی کتنا ظلم ہو رہا ہے. امریکہ ویٹو کر دیتا ہے. بالکل صحیح. ایسی پاور جب ہوتی ہیں, چاہے دنیا کا کوئی بھی فیلنگ ہو, تو یونائٹڈ نیشنز تو اپنے ڈیوٹی اکثر ادا کر لیتا ہے, اگر بہت دباؤ اس کے اوپر نہ ہو پھر بھی کر لیتا ہے. لیکن یہ جس طرح میں نے کہا ڈائلاگ اسی صورت میں ممکن, ڈائلاگ کرنا پڑے گا ان کو, اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. اور جب ڈائلاگ ہوگا تو یہ خالی بات پاک ایران اور اسرائیل کی نہیں ہوگی, اس کے اندر غزہ بھی آئے گا اور باقی باتیں بھی آئیں گی. کیونکہ دیکھیں ایران کا اسرائیل سے بیسیکلی کوئی جھگڑا نہیں ہے. ایگزیکٹلی. جھگڑا صرف یہ ہے کہ ایران جو ہے بہت مضبوطی کے ساتھ اور فزیکلی غزہ میں جو لوگ ہیں, فلسطینی جو ہیں جن کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے, ان کے سائڈ لیتا ہے اور ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. یہ اس کا جو ہے نا قصور ہے, اور یہ اس کے خلاف چارج شیٹ ہے. بالکل صحیح. باقی تو ہاں ایران تو ان سے بہت دور ہے.
ठीक, झगड़ा सर, इसी बात का। ठीक सर, यूरोपीय यूनियन ख़ास तौर पे अगर मैं E3 ममालिक की बात करूं, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, ईरान के साथ जनीवा में बैकडोर मज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। अब एक दफ़ा दोबारा आपके ख्याल में इन मज़ाकरात का दायराकार क्या हो सकता है, और इन मज़ाकरात के लिए अमेरिका की तरफ से नॉड है तभी ये मज़ाकरात हो रहे हैं, या ये फैसला उनका अपना हो सकता है? जी हाँ, ये बैकडोर हमेशा चीज़ें चलती रहती हैं और उसमें वो देखते हैं कि इजराइल क्या चाह रहा है और ईरान क्या चाह रहा है और अमेरिका क्या चाह रहा है, तो उन पॉइंट्स को इकट्ठा करके वो कोई कॉमन ग्राउंड निकालने की कोशिश करते हैं कि जिस पे सब मुत्तफिक हो जाएं, और वो फिर उसके बाद उनको इकट्ठा करते हैं। तो इसमें जो भी मतलब होगा उसके अंदर गाज़ा भी आएगा, गाज़ा, और बाकी जो ईरान के साथ मसले हैं वो भी आएंगे, और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसके ऊपर उनको बहुत जो शिकवे शिकायतें और वो खदशात हैं वो भी ज़रूर आएंगे कि क्या है। और ईरान कहता है कि हम अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहते हैं फॉर पीस, हम वेपन नहीं बना रहे हैं। तो ये बात भी जो होगा, जो भी डायलॉग हुआ उनमें ये बातें ज़रूर आएंगी। बिल्कुल ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, दुनिया को अब खुशफहमी से बाहर आ जाना चाहिए। इज़राइल महज एक रियासत नहीं बल्कि जदीद दुनिया का सबसे बड़ा और मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का अड्डा बन चुका है, जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग, इंसानी कत्लेआम और आलमी कवानीन की खुली तौहीन को अपनी रियासती पॉलिसी का हिस्सा बना चुका है। निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्लेआम से लेकर ईरान के पुरअमन जौहरी तनसीबात पर हमलों तक, इसराइल के हर हरकत एक सोचे समझे जंगी जनून का सबूत है, जो दुनिया को एक नाकाबिले वापसी तबाही की तरफ धकेल रहा है। जो रियासत अस्पतालों पर बम गिराती हो, सिविलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करती हो और दुनिया भर में दहशतगर्दी की अलामत बन चुकी हो, उसे किसी तौर मुहज़्ज़ब अक़वाम की सफ़ में शामिल करना इंसानियत की सबसे बड़ी तौहीन है। अगर अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी ताकतें अब भी इस नस्ल परस्त फाशिस्ट रियासत को लगाम डालने से कासर हैं, तो याद रखें, तारीख़ ना सिर्फ इज़राइल को मुजरिम लिखेगी बल्कि उस खामोश दुनिया को भी शरीके जुर्म ठहराएगी जिसने जुल्म देखा, सुना और फिर भी कुछ ना कहा। आज इज़राइल दुनिया के अमन पर वो जहरीला खंजर बन चुका है, जिसे अगर अभी ना रोका गया तो कल ये कुर्राए अर्ज़ एक जहन्नुम में बदल चुका होगा। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।